अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। एक सदी तकरीबन पहले इकबाल ने कहा था कि तेहरान हो गर आलम मशरिक का जनीवा, शायद कुर्रा अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। ये बहुत बड़ा सवाल उठाया था अल्लामा इकबाल ने, और यूँ लगता है कि जैसे उसका जवाब जो है वो करीब आ लगा है। और उसकी वजह ये है कि जो हम देख रहे हैं, जो एक रेज़िलियंस, एक डिफाइंस जो ईरान की तरफ से नज़र आ रही है डिस्पाइट ऑफ द ह्यूज लॉसेस, जिस तरीके से वो लॉसेस भी उनको मिल रहे हैं। अभी मैं जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ एज यू स्पीक, मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि सेंटकॉम ने ये कहा है कि हमने 5000 पाउंड्स के जो बॉम्ब्स हैं वो आज गिराए हैं ईरान के ऊपर। तो आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि किस तरीके से पाउंडिंग हो रही है, किस तरीके से ईरान का नुकसान उठाया जा रहा है वो। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अभी आज लारिजानी साहब की जो शहादत हुई है उनके बेटे के साथ, उनके गार्ड्स भी उसमें शहीद हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, इसका जो तज़किया करते हैं। लगता यूँ है कि जैसे ईरान के सिस्टम में अभी भी काफ़ी जासूस मौजूद हैं और वो उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दे रहे हैं, उनकी जो नक़्ल हरकत होती है उसको भी बताया जा रहा है। दूसरी तरफ सीरियन ट्रूप्स जो हैं, उनको अमेरिका ने एनकरेज किया है कि आप भी हिज़्बुल्लाह को डिसआर्म करने के लिए लेबनान के अंदर चढ़ दौड़ें और उनको आप वहाँ पे डिसआर्म करें। ट्रम्प साहब जो हैं, उनकी पॉलिसीज़ आपको पता ही है कि रोज़ाना कुछ कह रहे होते हैं, दूसरे दिन कुछ कह रहे होते हैं। यूँ लगता है जैसे कोई स्लाइटली अनहिंज्ड किस्म की सिचुएशन उनकी हुई भी है। उनको सब बहुत ही बड़ा नुकसान उस वक़्त हुआ जब उनके बहुत ही कॉन्फिडेंट जो केंट, जो कि उनके काउंटर टेररिज्म नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के जो हेड हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने बाकायदा रीज़न्स दिए हैं कि ये जो जंग है ये ईरान के लिए नहीं है, ये इसराइल के लिए है और ईरान हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ये भी ज़रा देखते हैं। स्टामर साहब जो हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रिजेक्ट किया है ट्रंप की थ्रेट्स को, और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर ये जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे उसमें डेमोक्रेट्स जो हैं वो ना सिर्फ सेनेट जीतेंगे बल्कि हाउस को भी वो जीत लेंगे। तो इससे इनकी इम्पीचमेंट का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। नेतन्याहू जो है वो उनको रीसर्फिस आज जो उन्होंने दोबारा किया है, और हमने देखा कि उनकी जो वीडियो आई है, ग्रॉक से पूछा तो ग्रॉक ने कहा कि ये जेन्युइन वीडियो है, इसका मतलब है कि वो हयात हैं और अपना काम शाम वो कर रहे हैं। पाकिस्तान का टैंकर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल गया है और उसको जाने दिया गया है। तो ये डेवलपमेंट्स है। अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है, उसकी भी ज़रा देखते हैं कि तफ़सीलात क्या है। अफ़गान गवर्नमेंट तो कह रही है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, 400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे उनके बकौल शहीद हुए हैं और वो हॉस्पिटल था और बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनका तज़किया करते हैं। और हमें जॉइन कर लिया है जनाब साद हफ़ीज़ साहब ने, सीनियर राइटर हैं, फ्राइडे टाइम्स में लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। साद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया साद भाई। ये जो सूरत हाल आज हमने देखी, पहले लारजानी साहब का हमने देखा कि इसराइल ने क्लेम किया, लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने एक हैंड रिटन उनका लेटर भी जो था वो भी जारी किया, लेकिन बाद में उन्होंने फिर कंफर्म किया कि नहीं, उनकी डेथ हो गई है और उनके बेटे भी साथ थे और उनके गार्ड्स वगैरह भी साथ थे। कितना बड़ा नुकसान है और इसराइल ने क्यों उनको अटैक किया है, क्यों टारगेट किया है? जी हाँ, बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे ख्याल में आयतुल्लाह खुमैनी साहब के बाद ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लारिजानी साहब का अपनी बेटी को मिलने गए थे हाँ। और वहाँ इनके ऊपर हमला हुआ। तो जैसे आप कह रहे हैं अपने इंट्रो के अंदर के बाहर के एजेंट्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इनको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, तो लगता ऐसे है कि ईरान में ये चीज़ जो है मुखबरी करना, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना एनिमी को, वो बहुत असर कर रहा है इस सिस्टम को, इस गवर्नमेंट को, इस रेजीम को। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि मेरे ख्याल में इन्होंने गलती की है मार के। खैर आयतुल्लाह खुमैनी को तो की थी इन्होंने, और लारिजानी साहब को भी, क्योंकि सिक्योरिटी मैटर्स के अलावा ये सियासी जो मैटर्स थे उसको देखते थे। और अगर इसकी ये भी वजह हो सकती है साथ भाई, क्या इसकी, जिस तरह आपने कहा कि सियासी मैटर्स को देखते थे, क्या ये भी वजह हो सकती है कि लारजानी साहब के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा, यानी निगोशिएशंस वगैरह के हवाले से और इस तरह की चीज़ों में ये बहुत, जिस तरह आपने कहा कि सियासी तौर पर, तो ये बेसिकली एक कंसेंसस बिल्डर टाइप के आदमी थे। तो क्या ये आप समझते हैं कि ट्रंप का जो ऑफ रैंप का जो चांस था उसको इसराइल ने किल कर दिया इस तरह करके? एक व्यू ये भी है और काफी इसमें क्रेडिबिलिटी भी है इस व्यू के अंदर कि भाई अगर आप सारे निगोशिएटर्स को मार रहे हैं, आप सारे लोगों को जो कि अकोमोडेशन के उस एरिया की तरफ जाना चाहते थे उनको आप खत्म कर रहे हैं, तो आप किससे निगोशिएट करेंगे? फिर आपके पास निगोशिएटर, तो इसके माने आपके फिर यही है, ऑब्जेक्टिव यही है इजराइल का कि आप निगोशिएशन चाहते ही नहीं है।
جی ہاں، امریکہ کی طاقت کو استعمال کر کے یعنی کہ ایران کو کمپلیٹلی فنش کر دیا جائے ایز اے ملٹری پاور، ایز این اکنامک پاور. تو اس کو آپ بیسکلی ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بنا دیں، ایک ویسل بنا دیں. وہی پلان بنا رہے تھے میرے خیال میں نیتن یاہو، اس میں سکسیس ہو رہی ہے انہیں. کیونکہ ٹرمپ صاحب جیسے آپ نے کہا جو کینٹ کے بارے میں، کہ وہ جو کینٹ نے بڑا کلیئرلی کہا اس چیز کو. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نیتن یاہو اور اسرائیل کی باتوں میں آ کے آپ نے یہ جنگ لانچ کی ہے. آپ نے جیسے کہا انٹرو کے اندر کہ ایران کوئی امریکہ کے لیے تھریٹ تو بالکل نہیں تھا. آپ نے بڑے فالس اسمپشنز کے لیے فالس نیریٹو بنا کے آپ نے یہ جنگ لانچ کی ہے. بڑی افسوس کی بات ہے، یہ یہاں ہوتا رہتا ہے اور یہ کوئی پہلی بات تو نہیں ہے. گلف وار بھی جب صدام حسین کے خلاف ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن میں کہا تھا کہ اس کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، بعد میں اپروو ہوا یہ. تو یہ ان کی انفارچونیٹ اور ایک ایسپیکٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں کسانہ صاحب، جو آپ نے دیکھا امریکہ میں سرو بھی کر چکے ہیں، کہ یہاں اے پیک کا اور جوئش لابی کا بڑا اسٹرانگ انفلوئنس ہے اور اس کی وجہ سے کافی چیزیں یہ کر پاتے ہیں. لیکن ان کے لیے جو میجر پرابلم آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز کے اندر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، کیونکہ جب لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں جیسے جو کینٹ، تو پھر اس کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. تو یہ جو کینٹ کی آپ نے بات کی ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کروں کہ یہ جو لاریجانی صاحب کی جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ بڑی بڑی جو شخصیات ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی چینج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز میں جس طریقے سے یہ بری طرح بلکہ بہت ہی بھیانک انداز سے یہ جو ناکام ہوئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ادھر سے وہ ناکام ہو گئے ہیں تو اب وہ باقاعدہ جو پہلے ان کی ایک اسٹریٹجی تھی رجیم ڈی کیپیٹیشن کی، وہ دوبارہ اب انہوں نے پرسو کرنا شروع کر دیا ہے کہ لوگوں کو ٹارگٹ کرو اور رجیم کو جو ہے جتنا بھی ڈی کیپیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے کئی سائنس ہیں. اس کا یہ ہے کہ بھائی دیکھیں ایلائز نے تو منع کر دیا، نیٹو نے منع کر دیا، آپ نے دیکھا کہ ہم آپ کو اسسٹ نہیں کریں گے. اور آپ سے میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی 150 یہ ٹینکرز پھنسے ہوئے ہیں وہاں، اس میں 8 انڈین ٹینکر بھی ہیں ہارموز میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے رپورٹس بہت آ رہی ہیں، یہاں بھی آ رہی ہیں، کہ انہوں نے جو مرینز ڈسپیچ کیے ہیں وہاں، کوئی 2000 مرینز ہیں جو کہ آکوپائی کریں گے اس آئیلینڈ کو، یا تو خرگ یا خیس آئیلینڈ ہے وہاں جو کہ بالکل ماؤتھ آف ہارموز ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا خیال ہے. لیکن ان کو وہاں پہنچنے میں ابھی 2 ہفتے ہیں، 10 دن ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں بات، اس میں کریڈیبلٹی ہے، کیونکہ اب جو ان کا جو اسٹریٹجی چینج ہو گئی ہے، کیونکہ اب انہیں دیکھنا یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ون دس، ادروائز ہمارے اوپر ٹرمپ صاحب کے اوپر پولیٹیکلی بہت بیک لیش آ سکتا ہے. لیکن آپ نے جو بات کی اس کی جو کینٹ کی، یہ کتنا بڑا یہ سیٹ بیک ہے، کیونکہ اس میں جو اس نے لکھا ہے نا کہ آفٹر مچ ریفلیکشن آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو ریزائن فرام مائی پوزیشن ایز ڈائریکٹر آف دی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر effective today. I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this war due to pressure from Israel and its powerful American lobby. اب یہ تو بہت بڑی انڈائٹمنٹ ہے نا ایک قسم کی، ایک ایسے بندے تھے جو خود جو سرو کر چکا ہوا ہے، فوج میں رہ چکا ہوا ہے، مختلف ممالک میں جا کے امریکہ کے لیے لڑ چکا ہوا ہے، سب کچھ کر چکا ہوا ہے. اس کا یہ کہنا، کیا یہ ان کے اندر اب کوئی نہ کوئی شکست و ریخت شروع ہو چکی ہوئی ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر؟ لگتا ہے ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کا بیک گراؤنڈ آپ نے مینشن کیا، کینٹ کا گرین بیرے تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بیوی ایک اٹیک میں ماری گئی تھی سیریا کے اندر، تو ہی از اے سنگل پیرنٹ، گولڈ سٹار تھا یہ گولڈ سٹار. تو اس لیول کا، اور پھر اس کی جو پوزیشن تھی وہ سینٹ کنفرم پوزیشن تھی، اور اس وقت جب یہ ڈیلیبریشنز ہو رہے تھے اس کی کنفرمیشن کے، تو کافی آبجیکشنز ریز ہوئی تھی کہ یہ ٹرمپ کے بہت زیادہ قریب ہے. لیکن سعد بھائی، اس میں مجھے ایک چیز بتائیں، یہ جس طریقے سے انہوں نے ایک قسم کی اوپن انڈائٹمنٹ کی ہے اسرائیل کی اور ان کی لابی کی، یہ تو اس نے ٹیک آن کیا ہے باقاعدہ ایک بہت بڑے جائنٹ کو، جو کہ ان کو تو یہ میرے خیال اس کو ٹارگٹ کریں گے، اور اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچا کے اس کو گرفتار وغیرہ کروا دیں کہ اس نے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات کی. یہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ٹرمپ صاحب نے تو امیڈیٹلی اس کے جب ریزگنیشن ان کے پاس آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم میں ویک تھا.
تو آپ کو پتا ہے ٹرمپ کا جو اسٹائل ہے اب وہ نیکسٹ اسٹائل کے بھائی اس کو اریسٹ کروا لیں, یہ کروا لیں, وہ کروا لیں, اس کا بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ یہ میگا جو ان کی میک امریکہ گریٹ اگین جس کو جو بیک کرتی ہے ٹرمپ کو, اس میں بھی بڑے ڈویژنز ہیں اور بہت سے لوگ ایسے کینٹ کی طرح سوچتے ہیں. یہ صحیح بات ہے. اچھا لیکن ایک چیز اور بھی مجھے بتائیں کہ اس میں جو ہم نے دیکھا کہ جو ٹرمپ صاحب کی جو فرسٹریشن ہے وہ اب باقاعدہ نظر آنی شروع ہو چکی ہے. پہلے انہوں نے ایلائز کی منتیں کی, ان کو کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ آن بورڈ آ جائیں, ایون چائنا سے منتیں ترلے کر رہے تھے. آج کہہ رہے تھے کہ نہیں وی ڈونٹ نیڈ دیئر ہیلپ, اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی ہیلپ کی. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو عجیب سی جو پالیسیز ہیں, پالیسیز تو ان کی خیر ہیں ہی نہیں, وہ تو اپنے ومس کے اوپر چلتے ہیں. تو کیا آپ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ سلائٹلی اور ایون کمپلیٹلی انہینجڈ ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہنا, کیونکہ ان کو ٹالریٹ کرنا, ان کے جو انسائڈرز ہیں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کس طرح وہ ٹالریٹ ان کو کرتے ہیں. کبھی ایک بات کرتے ہیں, کبھی دوسری بات کرتے ہیں, لیکن ان کو آپ کو اگنور نہیں کر سکتے. میں مجھ سے پہلے بھی کسی اور پروگرام میں پوچھا گیا یہ بھائی یو ہیو ٹو ٹریٹ ہم سیریسلی, ہی از دا ہیڈ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, سپر پاور, اور جو اٹیک کر رہی ہے, تو اس کو بٹوین دا لائنز آپ کو ان کو ریڈ کرنا چاہیے. تو آپ ان کو ٹھیک ریڈ کر رہے ہیں. وہ اب جو ہیں انہنج نہیں ہیں, کنسرنڈ ہیں. اب ان کو لگا ہے کہ ان کی جو پہلی اسٹریٹجی تھی which was to end the war in 2 weeks یا 3 weeks یا 4 weeks, وہ ورک نہیں کر رہی. تو اب وہ نیکسٹ سٹیج کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں, اور ان کو بڑی مشکل ہو رہی ہے اس سٹیج پہ آنے کی. تو is he getting frustrated now? ہاں, یہ بیٹر ورڈ ہے, فرسٹریشن از اے بیٹر ورڈ. تو یہ فرسٹریشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور فرسٹریشن کے اندر جو ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا جو ایک امپیکٹ ہے, جو اس کا بھی آپ نے تھوڑی دیر ذکر بھی کیا, کہ جو مڈ ٹرم ہونے والے ہیں اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ سینٹ بھی جیتیں گے اور ہاؤس کو بھی جیت لیں گے, تو پھر تو ان کی امپیچمنٹ جو ہے اٹس جسٹ اراؤنڈ دی کارنر دین. جی ہاں, امپیچمنٹ, اور دوسری بات وہ تو خیر نیکسٹ بات ہے نا. تو بیچ میں تو پھر یہ ہے نا کہ ہی ول لوز کنٹرول آف دا کانگریس, تو اس کی وجہ سے ان کے بلز کوئی پاس نہیں ہوں گے, تو ہی ول بیکم اے لیم ڈک. تو ان کی ڈومیسٹک اسٹریٹجی بھی جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوگی. نہیں تو کانگریس سے وہ کون سے پہلے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں لیکن سعد بھائی مجھے بتائیں نا کہ کانگریس تو ابھی بھی تو ہے نا, کانگریس ابھی بھی تو کانگریس سے وہ پوچھ ہی نہیں رہے. ابھی کانگریس نے ان کو دی اتھارٹی وار کی. نہیں, بالکل نہیں دی ہے, نہیں پوچھ رہے ہیں. لیکن دا پوائنٹ آف دا میٹر از کہ یہ ایسکلیٹ کر جائے گی, کیونکہ اگر یہ ان کی انپاپولرٹی جس طرح بڑھ رہی ہے, انپاپولرٹی بڑھ رہی ہے, تو اس سے ڈیموکریٹس میں کم بیک انٹو دا وائٹ ہاؤس ان 28. ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو اگر لیم ڈک بھی ہوں گے تو پریزیڈنٹ یہ نہ چلیں ان کے بلز نہیں پاس ہوں گے, لیکن جو پریزیڈنشل اتھارٹی ہے وہ تو ایکسرسائز کر لیں گے نا جب تک امپیچمنٹ نہیں ہوتی ہے. نہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی امپیچمنٹ کی ایفرٹ کریں گے. ویدر ہی کین بی امپیچڈ وہ دیکھنا پڑے گا نا. وہ تو آپ کو پتا ہے کلنٹن کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, وہ ڈفرینٹ ریزنس کے لیے تھا. اور لوگوں سے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو امپیچ. رچرڈ نکسن کے ساتھ سکسیسفل ہوا تھا, اس کے بعد تو سکسیسفل نہیں ہوا. ہاں یہ بات صحیح ہے. اچھا لیکن اس میں جو ہم نے دیکھا کہ نیتن یاہو فائنلی ریسرفیس ہوئے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً, میں نے تو خیر گروک سے پوچھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جینوئن ویڈیو ہے جو آج انہوں نے دی, اور ایک میٹنگ کی بھی, اور ساتھ ایک وہ بھی انہوں نے دی جو امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ حقبی کے ساتھ کر کے انہوں نے دکھائی. تو یہ جو ریسرفیس ہوئے ہیں کیا یہ درست ہے, اور کیا اب اس کے بعد کوئی اسٹریٹجی میں مزید کوئی ایگریشن نظر آئے گا؟ مجھے نہیں پتا کہ whether یہ genuine ہے, whether he's genuine in the sense کہ he's alive and all that. ان کے پاس تو ایسے mechanisms ہیں جس میں یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی پروو کر سکتے ہیں. I think he's alive اگر مجھ سے پوچھا جائے. لیکن اسرائیل کے لیے اب بڑی مشکل سچویشن آنے والی ہے, کیونکہ اب جو اینڈ گیم ایران کے اندر ہوگا, جو بھی کچھ بھی ہوگا, اگر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ سیف ہو جائیں گے اس کی وجہ سے, they are wrong. کیونکہ ان کے اگینسٹ ساری دنیا کے اندر, کیونکہ بھائی ساری دنیا کی اکانومی ٹھپ ہونے والی ہے بیکاز آف them. تو اس وجہ سے ریپرکشنز اسرائیل کے اوپر بہت ہوں گے, اور نیتن یاہو کے پرٹیکولرلی بہت ہوں گے. تو اسرائیل کا پولیٹیکل سسٹم بھی وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. اور ہم جس طرح آپ نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں جو صورتحال چل رہی ہے, اس میں جو کنفرنٹیشن ابھی ہے, اس نے ایک چیز تو ایکسپوز کر دی نا کہ جو امریکہ کا رول تھا اور جو اسرائیل کا رول تھا ایز دی سینٹرل فورسز
shaping conflicts in the region, یہ میں کہہ رہا ہوں. اور مسلم دنیا کو ڈسٹروائے کر دیا, کسی کو اڑا دیا, جیسے لیبنان کو ابھی کر رہے ہیں. لیکن جو چیزیں جو فیل ہوئیں عراق میں, سیریا میں, لیبنان میں, ایجپٹ میں اور دوسری جگہوں پہ, اس کو ایران نے آ کے اس نے چینج کر دیا, اس کو چیلنج کر دیا. اب یہ جو ساری کی ساری صورتحال چینج ہوئی ہے, اب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایران ہیز بیکم دی اونلی کنٹری جو کہ اسٹینڈ اپ جس نے کیا ہے ڈائریکٹلی ٹو یو ایس اینڈ اسرائیل, اور اس نے پریشرز ایبزارب کیے ہیں, اس نے ریزسٹ کیا ہے اور کنٹینیو کر رہا ہے اپنی اسرشنس کو, وہ سارا کچھ کر رہا ہے, اپنی ساورنٹی کو اسرٹ کر رہا ہے. یہ جو پرسیپشن چینج ہوئی ہے, جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ کیا ایران جو ہے وہ ایز اے سینٹر آف مسلم ورلڈ بننے جا رہا ہے؟ جی ہاں, آپ نے اقبال کا شعر پڑھا تھا پہلے بھی اور کہا بھی تھا, ایکسپلین بھی کیا تھا. اب یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہنا کہ کس طرح کے ایران ایمرج کرے گا اس جنگ کے بعد, بیکاز دے آر ٹیکنگ اے ٹیریبل پاؤنڈنگ. جیسے آپ نے کہا نا, سینٹ کام کی جو آپ نے بات کی تھوڑی دیر پہلے, وہ ٹرو ہے بالکل. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس سے زیادہ ایسکیلیشن یہ کریں گے تو تباہ کر دیں گے اس ملک کو. تو اس کے بعد جو وہاں سسٹم ایمرج کرتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا کتنی جلدی وہ خود کو کھڑے ہو جائیں اور they come out of this pounding that they have taken. تو اس کے بعد دیکھیں گے. I don't think کہ immediately they can play a very major role اگر یہ کسی طرح کی بھی جنگ لمبی چل جاتی ہے, کیونکہ they will keep pounding them. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو انسٹیٹیوشنز جو وہاں بچیں گے وہ دیکھیں کس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہوں گے. لیکن سادہ اس میں ایک چیز مجھے بتائیں نا کہ انسٹیٹیوشنز کی تو بات ٹھیک ہے, لیکن پاؤنڈنگ کے باوجود ہم دیکھیں گے کہ یہ یعنی ایران کھینچنا چاہ رہا ہے اس کو, لیکن جو اسٹریٹ آف ہرمز کا ایشو ہے, اگر وہ اس کو افیکٹولی یوٹیلائز کر لیتے ہیں اور افیکٹولی ٹو دیئر ایڈوانٹیج ایرانینس, تو یہ ویسٹ کے لیے بھی تو بڑا مشکل ہو جائے گا نا کہ اس کو لنگر آن کرنا. کہیں نہ کوئی تو جا کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو بات کرنے والی بنے گی نا, کوئی نہ کوئی بیچ میں آئے گا یا لایا جائے گا, چائنا یا ہو, روس ہو یا کوئی بھی ہو, کیونکہ اس کو زیادہ تر اب لنگر آن نہیں کر سکتے, لوگوں کی اکانومیز اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. جی ہاں بالکل, لوگ آلٹرنیٹ روٹس دیکھ رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن 20% آف دی آئل پاسز تھرو دا اسٹریٹس آف ہارموز. یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹریٹجک ویلیو ہے ایران کے لیے بھی. اور اس میں باب المندب کو بھی بھولیے گا نہیں, باب المندب بھی ایک ہو سکتا ہے چوک پوائنٹ. جی ہاں وہ بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن ان کی جو ویکنس ہے ایران کی, وہ خرگ آئیلینڈ ہے. اگر خرگ آئیلینڈ جہاں ان کی 80% ایکسپورٹ ہوتی ہے آئل کی, 5% آف دا ورلڈز آئل, اگر اس کو کنٹرول کر لیا انہوں نے, اور جو کہ ان کا پلان ہے نیکسٹ لیول کا 2-3 ہفتے کے اندر, تو ایران کے اوپر کاؤنٹر پریشر پڑ سکتا ہے. لیکن آپ جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ جتنی لمبی یہ جنگ چلتی ہے وہ ایران کے فائدے میں ہے, اور اگر سیز فائر بھی ہوتی ہے دیکھ ایران کی وکٹری ہے اس میں. ہاں نا, ہاں بالکل صحیح بات. اچھا, اس میں جو ایک اور چیز ہے نا جو بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو مسلم ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں, ڈز دیٹ ایگزسٹ اسٹل؟ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی صورتحال جو ہے جس میں تو اس میں تو کوئی مسلم ورلڈ ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی فینومینا یا اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ مسلم ورلڈ کوئی ہو جو ایک یونٹی کے ساتھ بات کرتا ہو. دیکھیں نا, اگر آپ مسلم ورلڈ کو دیکھیں, آپ کے پاس اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول ہے, اسٹریٹ آف سوئز کینال کا آپ کے پاس کنٹرول ہے, آپ اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے اسٹریٹ آف ملاکا کی وہ آپ کنٹرول کرتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں آپ کے پاس, کتنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ کے ریسورسز آپ کے پاس ہیں, لیکن ایز اے مسلم ورلڈ دے ڈونٹ ایگزسٹ. جی مسلم ورلڈ تو نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. انفیکٹ میرے خیال میں 1950s سے یہ اسٹیٹس ہیں الگ الگ جن کے سیلف انٹرسٹ ہیں, الگ الگ بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں, جیسے پاکستان بھی ہے, ایجپٹ ہے, بڑی اسٹیٹس ہیں, انڈونیشیا ہے, ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ, ان میں لپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں امہ کے آئیڈیا کو. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں کوئی کوہیسو فورس امہ نہیں ہے, کوئی نظر ہی نہیں آتی نا جو کوہیژن ہے. وہاں سے دیکھیں نا, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں فریگمنٹیشن ہے, ٹوٹل فریگمنٹیشن ہے, لیک آف کوآرڈینیٹڈ پالیسیز ہمیں نظر آتا ہے, کوئی پالیسیز ہے ہی نہیں. ابھی آپ دیکھیں OIC کدھر ہے, کہاں پہ سوئی ہوئی ہے, وہ ہمیشہ سوئی رہتی ہے. پھر آپ دیکھیں لیڈرشپ جو ہے اس کی یہ حالت ہے کہ جو پپٹ قسم کے مونکس ہیں وہ انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, جن کی پرائرٹی صرف یہ ہے کہ اپنے زندگیاں اس کو بہتر کیسے بنانا ہے. ایکسٹرنل الائنمنٹس کو دیکھیں آپ, US کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مسلم جو ایک ایتھوس ہے وہ کہیں نظر ہی نہیں آتا ہے. جی ہاں نہیں نظر آتا. اور جیسے میں نے کہا نا کہ نیشنلزم
has triumphed over the ummah, cohesive, Musliman grouping. تو انڈیویجول اسٹیٹس ہیں جیسے میں نے کہا, وہ باتیں تو کرتے ہیں اسلام کی, لیکن اور موسٹ آف دم, سب سے بڑی بات جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہی کہ ان ریپرزینٹیو ہیں. یہاں کوئی بھائی وہاں کوئی ڈیموکریسی آپ مجھے ایک دو دکھا دیں. انڈونیشیا از دا کلوزسٹ, لیکن اور تو کوئی ڈیموکریسی آپ کو نظر نہیں آتی نا مسلم ورلڈ میں. آپ پاکستان میں تو ہے نا, پاکستان میں تو آئیڈیل ڈیموکریسی ہے. جی ویل آپ ایسے تو نا. اچھا چلے جو کا سائڈ, لیکن یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اگر افغانستان کی بات کر لیتے ہیں. افغانستان پہ کل اٹیک ہوا اور وہ بھی 27ویں رات کو ہوا, اور بہت ہی شدید قسم کا اٹیک ہوا. ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ہاسپٹل تھا, اس کے اوپر پاکستان نے اٹیک کیا. اس میں ان کے بقول کل ہم نے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ 400, ابھی پتہ نہیں وہ کتنے بتا رہے ہیں, لیکن ابھی تک ایز سچ انہوں نے کوئی باڈیز وغیرہ یا باڈی کاؤنٹ وغیرہ ہمارے سامنے نظر نہیں آیا ہے, نہ تصاویر نظر آئی ہیں. لیکن پاکستان نے کہا جی کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا, ہم نے ملٹری ٹارگٹس میں وہ اچیو کیے ہیں. لیکن اب صورتحال جو ہے وہ ہے کیا, کیسے اس کو ایسرٹین کیا جائے گا, کیا اس میں جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں وہ آئیں گی, کیسے پتہ چلے گا؟ اور ویسے بھی پاکستان کو رمضان میں اس طرح کی چیزیں جو ہے تھوڑی سی پٹ آف نہیں کر دینی چاہیے, تھوڑا سا آگے پوسٹ پون کر دیں. جی ہاں, لیکن دیکھیں ملٹری اسٹریٹجی کے اندر ایسی چیزیں کیلکولیشن میں زیادہ نہیں آتی ہیں, لیکن زیادہ نہیں آتی. انہیں کوئی ٹارگٹ فائنڈ کیا ہوگا اور انہوں نے کہا کہ اس ٹارگٹ کے اوپر حملہ آج ضروری ہے, ایک ہفتے نہیں انتظار کر سکتے. اچھا, ان کی اسٹریٹجی تو کلیئر ہے بھائی. انہوں نے 20-30 سال سے طالبان کو ایز دیئر فرینڈ ٹریٹ کیا تھا کہ بھائی ایک فرینڈلی گورنمنٹ آئے گی, وہ طالبان رن کریں گے. اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ آپریٹ نہیں کر سکتے, تو پاکستان کی اسٹریٹجی کلیئر ہے کہ ان کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا جائے کہ وہاں کوئی اور گورنمنٹ آ جائے, یا جو اپوزیشن فورسز ہیں, وہاں ہیں بہت سے اپوزیشن فورسز افغانستان میں, وہ گورنمنٹ میں آ جائیں اور طالبان پاور سے چلے جائیں. لیکن وہ صرف ایئر فورس سے تو نہیں ہو سکتا نا. یہ وہی بات ہوگی کہ رجیم چینج کیسے ہوتی ہے. طالبان سائڈ ان کا کلیئر ہے کہ بھائی وہ کسی طرح پروپیگنڈا وار تو چلا ہی رہے ہیں پاکستان کے خلاف, اور ود دی اسسٹنس آف دی انڈینس. اس سے فائدہ تو ان کو ہوتا ہے تھوڑا بہت, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہیں پتا ہے کہ وہ اگر ٹی ٹی پی کو اور بی ایل اے کو, ان کے جو لیڈرز ہیں جو پاکستان مانگ رہے ہیں انہیں واپس دے دیں پاکستان کو, تو ان کی رجیم کولیپس کر جائے گی. وہ بڑا مشکل ہوگا نا ان کے لیے. تو اٹس اے ویری بگ ڈیلیما فار بوتھ سائڈس. کتنی پاور استعمال کریں اور دوسری طرف کبھی کتنا ہم اکوموڈیٹ کریں پاکستان کو. ہاں, لیکن یہ جو نقصان ہوا ہے پاکستان تو نہیں مان رہا, لیکن بی بی سی کو میں دیکھ رہا تھا, بی بی سی نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے, باقی لوگ بھی جو ہے وہ کنفرم کر رہے ہیں. تو یہ ہاسپٹل وغیرہ کو اگر ان کی انٹیلیجنس کا یہ حالت ہے تو پھر تھوڑا سا یہ دیکھنا تو چاہیے نا کہ اگر ہاسپٹل کو واقعتاً, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعتاً ٹارگٹ کیا گیا ہے, جو کہ انٹرنیشنل اب نیوز آرگنائزیشن جو ہیں, نیوز آؤٹلیٹس جو ہیں, وہ اس کو کنفرم کر رہے ہیں, تو یہ تو اس کے وار کرائمز میں نہیں آتا. جی ہاں بالکل. اور پاکستان کے لیے پروپیگنڈا کی تو ایک طرح کی ڈیفیٹ ہوگی نا, یہ ایک طرح کی نیریٹو کی ڈیفیٹ ہوگی کہ بھائی ہم جو ہے بڑی رسپانسبلی ڈیل کر رہے ہیں اور ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں, تو پاکستان کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کو افیکٹ ہوگا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن دا پوائنٹ آف دا میٹر از کہ ابھی تک یہ جو رجیم ہے پاکستان میں, اسلام آباد میں, وہ بڑی کنونسڈ ہے کہ ہمیں ان کو ختم کرنا ہے, اینڈ وی ول دس ٹائم ناٹ ایون لسن ٹو چائنا. اچھا, چائنا کو بھی بات نہیں سنیں گے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا تھوڑا سا پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں. پاکستان کے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب کی فیملی, ان کے لوگوں کو ملنے نہیں دیا گیا, وکلاء سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے, عمران خان کی آنکھ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ پالیسی جو ہے وہ بالکل اسی طرح چل رہی ہے جس طرح کے پیچھے سے چل رہی تھی, اس میں کوئی چینج نہیں آئی ہے. کیا کہیں گے سر؟ جی ہاں بالکل. اور لگتا ایسے ہے کہ میں نے کچھ سن رہا تھا سہیل آفریدی صاحب کو, اور جو رہنما ہیں رہ گئے ہیں جو کریڈیبل ہیں پی ٹی آئی میں, کہ عید کے بعد کچھ موومنٹ شروع ہوا, کچھ جیسے میں کہتا رہا ہوں اور آپ بھی کہتے رہیں کہ بھائی کوئی باہر نکلے لوگ اور پروٹیسٹ کریں اور یہ کریں وہ کریں. کیونکہ جو ارلیئر پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف دینے کے موڈ میں یہ بالکل نہیں ہے, ان کا کوئی پلان نہیں ہے. اور اب آپ نے دیکھا کہ جمائما نے پوچھا بھی کہ بھائی دونوں بیٹوں سے مل دیا جائے, ہیومینیٹیرین چیز ہے.
ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, آ جائیں وہ ملنے کے لیے. تو ڈبل سپیک بہت کرتے ہیں, یہ ایک طرف یہ کہتے ہیں, دوسری طرف کچھ اور کہتے ہیں. تو لیکن ان کے کوئی انٹینشن, سنسیئر انٹینشن نہیں ہے عمران خان کو ریلیف دینے کی. اور علیمہ خان اور سہیل آفریدی کی کہہ رہے ہیں کہ کسی سیاسی شخصیت سے ملاقات جو ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ وہ بھی غلط بات تھی. اب تو بلکہ رانا ثناءاللہ نے بھی کہہ دیا کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو یہ سب یہ پروپیگنڈا کیمپینز چل رہی ہیں. بالکل, اور یہ بڑے سکسیسفلی کر رہے ہیں. اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا, کئی دفعہ کہہ چکا ہوں دوسرے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ, کہ بھائی سندور کے بعد اور پھر یہ جو ایران امریکہ کی جنگ چل رہی ہے اسرائیل کی, اس کی وجہ سے کافی ان کو کور مل گیا ہے. آج کل بڑے ہائی فلائنگ ہیں یہ جو ریجیم ہے ہماری, اور پرٹیکولرلی پاکستان کی فوج اور فیلڈ مارشل کے بھائی ہمارا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ایون آفٹر ان دا ریجن آفٹر دی ایران وار. تو اس کی وجہ سے میرا خیال میں کہ یہ بہت اوورلی کانفیڈنٹ ہے, اور میرے خیال میں ان کا سینس ہے کہ بھائی یہ جو سسٹم ہے یہ چلے گا. ہاں, یہ صحیح بات ہے. اچھا, مجھے یاد آ رہا ہے, یہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جو کینٹ کی بات کر رہے تھے جس نے ریزائن دیا ہے, مجھے ایک دم خیال آیا, میں نے کہا یار ہماری بھی تو رجیم چینج ہوئی تھی, ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ ہوا تھا, ہمارے اندر سے کسی نے بھی ریزائن نہیں دیا تھا. کسی کے اندر یہ اس طرح کا ضمیر نہیں جاگا کہ جناب یہ سائفر آیا تھا, یہ کوئی رجیم چینج ہوئی تھی تو میں اس کے خلاف ریزائن دیتا ہوں کیونکہ یہ امریکہ کے کہنے پہ ہوا تھا. جس طرح جو کہنے کا نا کہ یہ اسرائیل کے لیے ہو رہا ہے, تو ہماری طرف سے کبھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی. اس کی کیا وجہ؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی, بہت ہی اچھی بات کی آخر میں. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں ضمیر جو ہے بڑے بک چکے ہیں. ضمیر ہمارے یہاں ہوتے ہی نہیں. یعنی کانشنس کا جو کینٹ نے آج اتنی امپورٹنٹ پوزیشن اور ہائیلی ویزیبل پوزیشن کر دی پاکستان میں, تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسی چیز ہوتے ہوئے. تو یہ کیا ہمارا اخلاقی بحران ہے؟ بالکل ہے, ایبسولوٹلی ہے. یہ ہمارے ہاں تو یہ چیز بہت پہلے سے ہو گئی تھی. یہ تو بڑی ارلی ہمارے جو لیڈرز تھے ان کے اندر تھا, اب نہیں ہے. بالکل نہیں ہے بھائی. ذوالفقار علی بھٹو کی سیکریفائس پھر عمران خان کی, ایسے بہت کم ایگزامپلس ہیں کہ بھائی یہ جو ہمارے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں, ہمارے جو اس طرح کی ہائر پوزیشنز کے اوپر لوگ ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں ضمیر نہیں, ان کے ہاں صرف اپرچونٹی ہے کہ جو اپرچونٹی ہمیں ملی بھی ہے تو بس ٹھیک ہے چلتے جاؤ, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دیکھی جائے گی. ہمارے اور سب سے بڑی بات ہمارے فوجی جنرلز میں, بھائی ہمارے امریکہ میں تو جنرلز بھی ریزائن کر دیتے ہیں. ہاں, کر دیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. یہی اخلاقی بحران ہے جس کا ہم نتیجہ جو بھگت رہے ہیں, اور ہماری قوم جو ہے جو ہے جو کچھ بھی فیس کر رہی ہے اس میں اخلاقیات کو بڑھائی گی. بیک پاکستان نہیں, ساری اسلامی دنیا میں یہ ہے. ایسے ہی ہے. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ اسد بھائی, انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ سی یو سون جی. السلام علیکم.